नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मे उसामा प्रोग्राम विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मेरी अज़ीज़ साथी सादिया फ़रहान हैं, जो कि एक बहुत ही डेडिकेटेड मदर भी हैं और डेडिकेटेड मुबल्लिगा भी हैं। मेरे साथ राबिया कलीम हैं। इनका भी तारुफ़ यही है कि ये दर्स व तदरीस में, तालीम व ताल्लुम में, कुरान व हदीस में बहुत गहरा शग़फ़ रखती हैं और इर्द गिर्द के हालात पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं माशाअल्लाह। मेरे साथ अमरीन फ़ैसल हैं, जो कि एक दीनी इदारे की सरबराह भी हैं और उसके साथ साथ ये एक बहुत डेडिकेटेड मदर हैं और बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से काम करती हैं माशाअल्लाह। मेरे साथ फ़रा बशीर हैं, जो कि बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट और इंजीनियर हैं और एक दीनी इदारे के आईटी डिपार्टमेंट को बहुस्न खूबी चलाती हैं। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस्लाम अजनबी शुरू हुआ था और अनकरीब ये दोबारा अजनबी हो जाएगा। और फिर फ़रमाया फ़तूबा लिल गुरबा, कि उन अजनबियों के लिए खुशखबरियाँ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने तो उस वक्त इस्लाम अजनबी ही था और इस अजनबियत में आपके साथ आपकी ज़ौजा मुतहरा खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा शरीक थीं। एक सहाबी हैं जो कि बाद में लेटर ऑन मुसलमान हुए हैं। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैं ज़माना जाहिलियत में कुछ चीज़ें ख़रीदने मक्का गया, तो मैं हरम में था और मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर में ठहरा हुआ था। उनके साथ में मैं हरम गया और वहाँ पर मैंने देखा कि पहले एक नौजवान आया जिसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमक रहा था। वो आया, उसने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा, फिर उसने किबला की तरफ मुँह किया और वो खड़ा हो गया। फिर एक नौखेज़ लड़का आया और वो भी पहले जवान की एक जानिब खड़ा हो गया। और फिर थोड़ी देर ना गुजरी थी कि एक औरत आई और वो भी इन दोनों के पीछे खड़ी हो गई और इन तीनों ने नमाज़ पढ़ी। तो मैंने अब्बास से कहा कि अब्बास, ऐसा मालूम होता है कि मक्का में इनकलाब आने वाला है। तो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हाँ, क्या तुम जानते हो ये तीनों कौन हैं? मैंने कहा नहीं। तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये जवान और लड़का दोनों मेरे भतीजे हैं और जवान अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का बेटा मोहम्मद और लड़का अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है अली। औरत जिसने दोनों के पीछे नमाज़ पढ़ी वो मेरे भतीजे की बीवी खदीजा बिन्त खुवैलिद है और मेरे भतीजे का दावा है कि उसका दीन इल्हामी है और हर काम वो खुदा के हुक्म ही से करता है। लेकिन अभी तक इन तीनों के सिवा कोई इस दीन का पैरोकार मेरे इल्म में नहीं है। ऐसी अजनबियत थी इब्तिदा में मक्का की छोटी सी बस्ती में भी इस्लाम की, और उसमें उस अजनबियत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फिर वो दौर शुरू होता है कि जो अहले मक्का ने जब तशद्दुद की हद कर दी, परसिक्यूशन की हद कर दी और अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने ये हरकतें की कि एक ये था कि आप अपने कबीले का ख्याल रखते हैं, आप अपने भाई बंद का ख्याल रखते हैं, और अरबों में ये चीज़ राइज थी। उस सारी चीज़ को डिफ़ाई करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेपनाह तशद्दुद होना शुरू हो गया। मुसलमान परसिक्यूट होने लग गए। आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर मुसलमान दायरा इस्लाम में कमज़ोर लोग दाखिल होने लग गए और परसिक्यूशन जो है वो बढ़ती चली गई। लोगों ने बातें भी बनानी शुरू कर दी जिनका कि ज़िक्र कुरान में भी है, काहिन है, मजनून है, साहिर है, नाउज़ु बिल्लाह। तो उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जब कुफ़ार से कोई बात सुनता था और वो मुझको नागवार मालूम होती थी तो मैं खदीजा से कहता था और वो इस तरह मेरी ढारस बंधाती थी, यानी एक इमोशनल सपोर्ट करती थी कि मेरे दिल को तस्कीन हो जाती थी और कोई रंज ऐसा ना था जो खदीजा की बातों से हल्का नहीं हो जाता था। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ख़ुद भी उसी इमोशनल टर्मोइल में से गुज़र रही थी। वो ख़ुद भी एक माशरे की एलीट होने के बावजूद भी वो सारा कुछ अपने हस्बैंड के साथ होता देख रही थी, अपने घर में होता देख रही थी, अपने साथ होता देख रही थी। कुछ ही दिनों में अबू लहब ने आपकी दोनों बेटियों को, घर बैठी हुई को, तलाक दी थी, जो निकाह हुए हुए थे उसके दोनों बेटों के साथ। इस सारी पेन में से वो ख़ुद भी गुज़र रही थी। कुछ ही अरसे के बाद रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा की जब शादी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से होती है और वो हबशा हिजरत करते हैं, तो दैट इज़ द लास्ट टाइम शी इज़ सीइंग हर डॉटर। उनके इंतकाल हो गया था फिर मक्का में ही, और वो तो मदीना में
بدر سے پہلے وہ تشریف لائے ہیں حبشہ سے، عثمان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ، تو she never saw her daughter again. تو she herself was going through so much pain، اور اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ پازیٹیو ہی پازیٹیو ہیں، تسلی ہی تسلی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر کتنا گہرا یقین ہوگا تو ایک انسان ایسا رول پلے کر سکتا ہے۔ اچھا، تو جہاں پر یہ رول وہ پلے کر رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی اولاد کی بہترین پرورش اور امور خانہ داری وہ پورے نبھا رہی تھیں۔ اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے ایک حدیث سے، اور اس سے اس کام کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچائیے۔ Why particularly this action is mentioned؟ کہ وہ برتن میں کوئی چیز لا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک عورت کا حسن ہے، اس کی زیب و زینت ہے یہ کہ وہ اپنے گھر کو اچھا رکھے اور اپنے گھر میں ان چیزوں میں انٹرسٹ لے۔ تو بہرحال خدیجہ رضی اللہ عنہ نے واپسی جو جواب دیا وہ بھی بڑا ہی حکیمانہ ہے کہ اللہ تو خود سلام ہے، یعنی اللہ کو تو واپس سلام نہیں بھیجا جا سکتا، اور جبرائیل علیہ السلام کو میرا سلام کہیے، اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ کتنا مہذب، کتنا نفیس جواب ہے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی دیا ہے۔ پھر اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں موتیوں کے ایک محل کی خوشخبری دے دیجئے۔ جو عربی کا لفظ ہے نا وہ آیا ہے قصب، اور قصب کہتے ہیں موتی کے باہر والے جو لیئر ہے نا خول کو، اس کو کہتے ہیں، یعنی جیسے ہوتا ہے نا ان کٹ کوئی موتی خولدار، اور اس کا محل بنا ہوا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں ملنے لگا ہے انشاءاللہ۔ پھر جیسے جیسے قریش کی فرسٹریشن بڑھی تو ان ریزنیبل ہو کر تشدد جو ہے انہوں نے بڑھانا شروع کیا، اور پھر وہ وقت آیا سن 7 نبوی میں کہ جب بنو ہاشم سارے کے سارے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے، اور شیب ابی طالب میں محصور ہوئے بنو ہاشم، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ تو بنو ہاشم میں سے نہیں تھیں۔ She could easily have said کہ میں باہر ہی ٹھیک ہوں، میں باہر ان لوگوں سے کوئی مذاکرات کروں گی، میں باہر سے آپ کو راشن غلہ وغیرہ بھیجتی رہوں گی، میرا باہر رہنا شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ لاجیکلی یہ بات کی جا سکتی ہے اور یہ انڈرسٹینڈیبل بھی ہوتی، لیکن نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہی ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے پتے بھی کھائے ہیں، وہاں پہ ان کے بھتیجے حکیم بن حزام کچھ نہ کچھ راشن کبھی بھیجتے تھے تو سارے بنو ہاشم میں تقسیم ہوا کرتا تھا، اور گھاس تک کھایا ہے۔ کبھی کوئی چمڑے کا اگر لیدر کا پیس ملا ہے تو اس کو بوائل کر کر کے اس کا پانی پیا ہے کئی دن، اور وہ 3 سال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پر بہت ٹول لیا ان کی صحت پر۔ اب بائی دس ٹائم ان کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 60 سال ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نبوت ملی ہے تو اس وقت تو اس کے قریب وہ تقریباً 55 سال یا اس ٹائپ کی عمر ہے، جس میں کہ وہ ہرا بھی چڑھ جاتی تھی۔ ہم لوگ سوچ سکتے ہیں اس عمر میں کہ اس عمر کے اس حصے میں ہم اتنے فزیکل سٹرین والے کام کریں، اور بائی دیٹ ٹائم شی ہیز ہیڈ اراؤنڈ 10 to 11 چلڈرن آلسو۔ یہ صرف فزیکل قوتیں نہیں ہوتی، یہ ایمان کے جذبے بھی ہوتے ہیں، یہ محبت جو ہے نا یہ بھی انسان سے بہت کچھ کرواتی ہے۔ تو بہرحال شیب ابی طالب سے جب واپس آئے ہیں سن 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اور ابو طالب کے بعض روایات کے مطابق 3 دن کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود قبر میں اتارا، حجون کے مقام پر وہ دفن ہوئی جو کہ آج جنت المعلیٰ کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہوا کہ کہیں آپ کو نہ کچھ ہو جائے، آپ سے وہ لاس ایسے لگتا تھا کہ جیسے بیئر نہیں ہو رہا۔ اور پھر مدتوں گزرنے کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بکری ذبح کیا کرتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے حصہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے۔ ایک اور چیز
کہ جب یہ دونوں وفات ہوئی ہیں، ابو طالب جو ہیں وہ دنیا سے گئے تو فادر فگر چلے گئے، خدیجہ رضی اللہ عنہ گئیں تو ایموشنل سپورٹ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جو سیرت نگار ہیں نا وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ دیا، اور وہ ایک باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ پرسنل گفٹ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لٹرلی لوئسٹ آف دا لو کو ٹچ کر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر اپنی ملاقات کا شرف دینے کے لیے اور انبیاء کرام سے ملانے کے لیے لے گئے، اور وہاں پر جو ایک واحد لیجسلیشن ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی لیجسلیشن ہوئی ہے، اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ایموشنل سپورٹ ہٹی ہے اس کا جو سبسٹیچیوٹ ہے وہ صرف اور صرف 5 وقت کی فرض نماز ہو سکتی تھی، اس سے کم تر کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ نہیں کر سکتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرماتے تھے انی رزقت حبہا، مجھے رزق دیا گیا ہے ان کی محبت کا، ان کی محبت میری سسٹننس ہے۔ سبحان اللہ، کہ کسی کی محبت کو اپنا رزق قرار دینا، اور اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کیا کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھے ذرا غیرت آئی، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی کو وائف پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی مجھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پر آئی، اور حالانکہ میں نے تو کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں، اور میں نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد اتنی بہتر بیویاں دے دی ہیں، اور ان کو ایک زمانہ گزرا دنیا سے گئے ہوئے، اینڈ شی واز این اولڈ لیڈی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، خدا کی قسم خدیجہ سے اچھی بیوی مجھے نہیں ملی، اور وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد دی۔ اس سے ہمیں ایک اور بھی بہت اچھی بات پتہ چلتی ہے، اور وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے، بہرحال انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم کریں گے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن دیکھ کر میں ڈر گئی، اور اس کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح خدیجہ الکبریٰ کا رضی اللہ عنہا کا ذکر میں کبھی نہیں کروں گی۔ کچھ اور ایک خوبصورت تذکرے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، مثلاً آپ کی بہن حالہ جب وہ آتی تھیں کبھی مدینہ میں، تو بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فٹ سٹیپس پہچان لیتے تھے یا آواز پہچان لیتے تھے، کیونکہ آواز سیدہ خدیجہ سے ملتی تھی بہت، تو آپ فرماتے تھے اللہم حالہ، یا اللہ یہ حالہ ہوں، اور جب وہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے، ان کو تحفے تحائف دیتے۔ پھر اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا التفات کیا، اتنی توجہ دی اس کو، کہ جب وہ چلی گئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھی عورت تھی، اتنی توجہ اس کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آیا کرتی تھی، تو اس لیے اس کے ساتھ میں نے حسن سلوک کیا۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مجھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یوں ہی کب تک زمانے میں کسی کا نام چلتا ہے، عمل سے بات بنتی ہے، عمل سے کام چلتا ہے۔ سبحان اللہ، جتنا عمل انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا، جتنی وفا اور جتنی معرفت اپنے رب کی، اور جتنی کمٹمنٹ اور انڈیٹرڈ کمٹمنٹ انہوں نے دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی کہ ہم اپنی پہلی اولین اس ماں سے کچھ سیکھ سکیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تک تنہا بیوی رہیں، اور 10 سال تک نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا ساتھی رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دین کے راستے میں صعوبتیں انہوں نے کاٹی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی بیوی نے اس لیول کی صعوبتیں نہیں کاٹیں، اور نہ ہی اس لیول کی ایموشنل سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہیں اور سے بھی ملی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ کچھ اس پر ریفلیکٹ کیجئے جو کچھ ابھی ہم نے تذکرہ کیا ہے. ابھی جس طرح آپ بات کر رہی تھی کہ حضرت جبرائیل جب آئے ہیں اور انہوں نے سلام دیا ہے، اور اس وقت حضرت خدیجہ کیا کر رہی تھیں؟ سالن لے کے آ رہی تھیں اور ایک برتن تھا ان کے ہاتھ میں، اور وہ سرو کر رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کو. تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ کو سرو کرنا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ عورت کی زیب و زینت ہے، تو یہ عورت کی باقاعدہ گھر کے کام کرنا عورت کی زیب و زینت ہے. اور حضرت خدیجہ واز اے رچ لیڈی. وہ یہ بات نہیں تھی کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھیں، ان کے پاس موجود تھے غلام، اور بہترین سے بہترین غلام موجود تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کے اور اپنے گھر کے کام خود کر رہی ہیں، اپنے ہاتھ سے کر رہی ہیں. تو اس میں ہمارے لیے اور ہماری بچیوں کے سیکھنے کے لیے بات یہ ہے کہ اصل میں یہ کام کرنے سے کوئی خواتین چھوٹی نہیں ہو جاتی یا ان کا مقام کم نہیں ہوتا، بلکہ بڑھتا ہے. جیسے آپ نے کہا زیب و زینت ہے، واقعی یہ زیب و زینت ہے، کیونکہ وہ اچھی لگتی ہیں یہ کرتے ہوئے. وہ جیسے کہا جاتا ہے نا، ایک محاورہ ہے کہ جس کا کام اسی کو اچھا لگتا ہے اسی کو سازے. تو یہ خواتین کا کام ہے، اور وہ اسی میں جیسے ابھی مجھے اس میں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ایک اور طرح سے لے لیا گیا ہے کہ جب ہم اپنی بچیوں کو پڑھائی کرواتے ہیں، ڈگریز بڑی کرتی ہیں، بچیاں نکلتی ہیں، اور بہت اچھی بات ہے اور بہت ضروری بات ہے، کیونکہ اگر آپ نے معاشرے کو اچھے لوگ دینے ہیں جو کہ پڑھے لکھے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں پڑھی لکھی ہو. ماں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن وہ ہم سے یہ کہیں تقاضا نہیں کرتا کہ ہم اپنی بیسک جو ذمہ داریاں ہیں ان سے بیک آف کر جائیں، یہ کہہ کے کہ میں نے اتنی اسٹڈیز کی ہیں تو میں اب گھر کے کام نہیں کر سکتی. اور یہ جب حضرت خدیجہ کا بھی میں رول دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ابھی آپ نے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ پرنسس تھیں اپنے ٹائم کی، اور وہ پرنسس ہوتے ہوئے یہ کام کر رہی ہیں. تو ایک عام لڑکی جو گھریلو لڑکی ہے، اس کے لیے یہ چیز کیسے رہ جاتی ہے کہ وہ اس کو نہ لے کے چلے. اور مجھے اس میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کچھ میرے ساتھ ایسے ہوئے کہ کچھ لوگوں نے مجھے اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے کہا اور مینشن یہ کیا کہ ہم نے اپنی بچیاں وہاں دینی ہیں جہاں ہمارے بچیوں کو کھانا نہ پکانا پڑے. اور ایک خاتون نے تو پرٹیکولرلی کہا کہ میری بچی اتنا اس لیے پڑھی ہے کہ میں اس سے کچن کے کام کرواؤں. تو یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں چیز رائج ہو گئی، اور میں یہ کچھ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے میڈیا نے بھی اس چیز کو سپورٹ کیا. ہمارے ڈراماز اور اب ہمارے ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں، اگر کوئی بچی ڈاکٹر ہے، کوئی بچی لائر ہے، کوئی بچی انجینئر ہے، تو وہ اس کی ساس کرے وہ کام جو گھر کے کام ہیں، اور وہ چونکہ باہر کمانے جا رہی ہے تو وہ نہیں کر سکتی. تو یہ ساس کا بڑھاپا، ساس کے آرام کا کوئی خیال وہ نہیں ہے. وہ انفنٹ بچہ بھی وہی سنبھالے، گھر کا کھانا بھی وہی پکائے، پیٹ میں بہو کو دینے بھی وہی جائے. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے ہم نے لاسٹ اس میں بات بھی کی تھی نا حضرت فاطمہ کی، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوتے ہوئے اپنی ساس کو اگر گھر کے کام کر رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں، تو یہ تو عورت کی خوبصورتی ہے. اور ہم نے یہ چیز چھین لی ہے عورتوں سے، اور عورتوں کو ہم نے باقاعدہ تھکا دیا ہے دنیا کی ریس میں، جس میں وہ اپنے گھر کو ٹائم نہیں دے پا رہی. مشکل ہو گئی ہے. جی بالکل، کیونکہ ڈبل ڈیوٹی ہو گئی نا، جو باہر کے کام ہے وہ بھی وہ کر رہی ہیں، گھر کے بھی کر رہی ہیں، اور یا پھر گھر بے سلیقہ پڑا ہے. بالکل. اور اس کا رزلٹ ہماری جنریشنز پہ آ رہا ہے. بالکل آ رہا ہے، نسلوں پر آ رہا ہے. بالکل آ رہا ہے. بالکل. اور اس میں میں سوچ رہی تھی کہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں ایمبرائڈری سکھائی جاتی تھی، اور اس سے نا پیشنس بھی آتی ہے انسان کے اندر نا. اور نٹنگ سیکھی ہم نے، کروشے وغیرہ، یہ سب کچھ سکھائے جاتے تھے. تو یہ بالکل ڈائنگ آرٹس بن چکی ہیں اب. یہ کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. کوئی بچی آج سوچ نہیں سکتی کہ وہ بیٹھ کے ایمبرائڈری کر رہی ہو یا اپنی قمیض کے اوپر کچھ وہ کڑھائی کر لے. سبحان اللہ. اور کوئی ابھی آپ نے جو بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے. بالکل. تو میرے ذہن میں وہ واقعہ آ گیا ایک دم سے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ مکے کے راستے میں جا رہے تھے، اور ان کو راستے میں ایک دیہاتی ملا. انہوں نے اس دیہاتی کو اپنے گدھے پر بٹھا لیا، اور جب ان سے پوچھا گیا، اپنا عمامہ بھی اتار کر انہوں نے اس کے سر پر رکھ دیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کا باپ جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوست تھا. سبحان اللہ. کیسے انہوں لوگوں نے اپنی دل و دماغ اور اپنی سوچوں اور احساسات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نافذ کیا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اور اسی سلسلے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ملتی ہے کہ اعلیٰ نیکیوں میں سے ایک اعلیٰ نیکی ہے کہ آدمی اپنے دوست احباب، اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے.
اور آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے جو رشتے ہمارے والدین کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، جیسے چچا ہو گئے، پھپھو ہو گئی، ماموں ہو گئی، خالہ ہو گئی، تو ان کے ساتھ بھی ہمیں بہت حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کی تکریم کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ والدین کے ساتھ نیکی کا ایک واقعی بہت بڑا ایک ذریعہ ہے جو خاص طور پر دنیا سے گزر بھی چکے ہوں، بالکل کہ انسان ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ بالکل، اور ان کو مشوروں میں شامل رکھیں، بالکل۔ اور اسی طرح جو والدین کے پرانے ملازم ہوتے ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ وہ تو بیچارے ریڈنڈنٹ ہی ہو جاتے ہیں والدین کے جانے کے بعد، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جو امیر المومنین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام ایمن کے گھر ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ بالکل، لیکن آج ہم اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں کہ یہ جو سب رشتے ہیں ان کو ہم نے صرف امیجیٹ فیملی اور سگے بہن بھائیوں تک محدود کر کے رکھ دی ہے۔ بس بہن بھائی، باقی ہمارا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، ایک ہی سلوگن ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں، کیا کریں، ٹائم نہیں ہے۔ بالکل، صرف بہن بھائی، اور بعض فیملیز میں تو آپ دیکھیں گے کہ صرف اولاد تک ہی یہ ریلیشن شپ محدود ہو گیا ہے، محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ بالکل، بالکل، دوسروں کو بالکل اگنور کرتے ہیں، صرف اپنی فکر ہوتی ہے اور کسی دوسرے کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اور کئی دفعہ تو آپ دیکھیں گے کہ بعض جو سیکولر سکولز ہیں، جو مغربیت پسند سکولز ہیں، ان میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ جوائنٹ فیملی میں تو نہیں رہ رہے، تاکہ دادا دادی یا کوئی اور رشتہ دار اگر ساتھ رہ رہا ہے تو ان کا بچوں پر کوئی انفلوئنس نہ ہو۔ اور اس وجہ سے ہم اپنے پیارے رشتوں کو کھو بیٹھتے ہیں، اور اپنے اس طرز عمل سے ہم نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ خود بھی بہت سی نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں تو پہلو کے ساتھی کا بھی خیال رکھنے کی بات کی گئی ہے، اور اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنی نیکیوں کے دائرہ کار کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ بے شک، بالکل درست۔ آپ دیکھیں کتنی کنسسٹنسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے گھر گوشت بھی بھیجا ہے اور تحائف بھی بھیجے ہیں، یعنی کنسسٹنٹلی آپ نے ساری زندگی یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی؟ جی آپا، جس طرح بھی آپ نے بھی فرمایا، اور تھرو آؤٹ ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر خاندان کی، ناز و نام میں پلیں، فائنینشلی سپورٹ کرتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس کے بعد ایموشنل۔ اب زندگی کا بڑا ایک تکلیف دہ لمحہ تھا جو شیب ابی طالب کا آیا، بوائے کاٹ کا، بہت تکلیف اور بہت تکلیف دہ، اور اس میں بھی کتنا فزیکلی، ایموشنلی، ہر طرح کتنا آپ کا جو ڈیسیشن جو اس ٹائم آپ کرتی ہیں وہ کتنا خوبصورت ہے، اور ایک یونیک کوالٹی آپ کی وہاں پہ یہ نظر آتی ہے کہ آپ صبر کے اعلیٰ مقام پہ آپ ہیں۔ اور وہ ایک دو دنوں یا ایک دو مہینوں کی بات نہیں ہے، شیب ابی طالب میں 3 سال کنزیکٹیو رہنا، آج کی عورت تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتی ان حالات میں رہنا، اور کیا ان کے صبر کا مقام ہے اور لیول ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو صبر کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ جو اعلیٰ مرتبے کا صبر ہے وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی اذیت جو ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے، اور اسی کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری کرو گے تو یہ تو ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور اسی کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بغیر حساب کہ بے حساب اجر کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ حضرت خدیجہ کا ہمیں وہ مقام نظر آتا ہے، وہ صبر نظر آتا ہے۔ تو آپا وہ جو آپ کو پھر جو جنت کی موتیوں کے گھر کی جو بشارت دی گئی ہے ایسے ہی نہیں دی گئی، اور اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو موتیوں کے گھر کی بشارت دی گئی ہے نا، وہ اس لیے کہ آپ نے دنیا کے موتی چھوڑے اس دین کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کیا، ہر چیز لگا دی دین پر۔ جی بالکل، اور ایک اور بشارت جو آپ کو دی گئی کہ وہ گھر ایسا ہوگا جس میں نہ شور و غل ہوگا، نہ اس میں کوئی تھکان ہوگی۔ تو مجھے یہ میں سوچ رہی تھی شیب ابی طالب کے حوالے سے کہ وہاں آپ نے کتنی راتیں ان سے سکتے بلکتے بچوں کی آپ نے رونا سنا ہوگا، آپ نے وہ اور مکہ میں جو پورا شوب دور گزارا ہے، لوگوں کی باتیں جو سنی وہ برداشت کی، اور وہ جو شدید بھوک میں جو انسان کراہتا ہے اور وہ جو سسکتا ہے وہ آپ نے کتنا یہ سب برداشت کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آتا ہے، اور پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام سلام پہنچاتے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے، اور پھر متعدد بار آپ کو جنت کی بشارت دی گئی، تو یہ آپ کا وہ صبر ہی تھا نا، تو وہ جو بغیر حساب صبر کا وعدہ کیا گیا اس کا تو آغاز یہاں سے ہو گیا نا، ان خوشخبریوں سے شروع ہو گیا۔ بارک اللہ فیکم، بہت خوبصورت باتیں کہیں آپ نے ماشاءاللہ۔ اور کوئی مجھے نماز پہ ریفلیکٹ کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فوراً بعد
نماز ملی ہے، اور نماز واقعی استعینوا بالصبر والصلاۃ ہے، تو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو کوئی بات کرے گا اس کے اوپر؟ آپ جس طرح ابھی بات کری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تحفہ دیا نماز کا، تو مجھے لگتا ہے وہ تحفہ جو تھا وہ بیسیکلی ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک تحفہ تھا. آپ دیکھیں کہ نماز کو ہم وضو سے سٹارٹ کر کے اور آخر میں سلام تک ایک پورا ایک مسلمانوں کے لیے اس میں اجر بھی ہے اور ایک پورا پروسیس ہے سکون کا، معافی کا بھی، کلینزنگ کا پورا پروسیس ہے. بالکل. اور دیکھیں نا وضو کے بارے میں آتا ہے کہ نبی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم اعضاء دھوتے چلے جاتے ہیں ہمارے گناہ جو ہیں وہ اس طرح جھڑتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وضو کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونا، قبلہ رخ، وہ ایک الگ معرفت ہے جو انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فوراً کنیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر نماز میں سجدہ کرنا، رکوع کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے چلے جانا، اور انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اور کنیکشن اس کا اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا جو قرآن کی ایک عظیم سورہ ہے، اور اس کے بعد تسبیحات کے بعد سلام سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، یہ درود پڑھنا، درود ابراہیمی، وہ کتنا خوبصورت ہے. درود کے بعد دعا. آپ سوچیں پورا انسان کو اتنا اینڈ تک انسان سکون میں آ جاتا ہے اپنے معاملات اللہ کی طرف چھوڑ کے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پوچھنے پر فرمایا کہ ان کے نزدیک بہترین عمل نماز ہے. اور حضرت حذیفہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت پر نماز، الصلاۃ علی وقتہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، حضرت حذیفہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو وہ سب سے پہلے نماز سے مدد مانگتے. یہی جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی ہمیں دکھایا ہے. اور ہر موقع پر نماز سے مدد لینا، نماز کو ایز اے سکون یوز کرنا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی میں نوٹ کرتی ہوں، اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ اتنی بھیڑ بھاڑ میں کام کر رہے ہیں، ایک ہسل بسل ہے پورے دن کی، اور اس میں آپ عصر، ظہر، عصر، مغرب آپ جب پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں تو وہ تھوڑا ہی آپ کا مائنڈ ریلیکس کر جاتا ہے، چینج ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے گیپس رکھے ہیں تھوڑے انٹرولس کے بعد کہ آپ نے نماز اللہ کی طرف آنا ہے، اور وہ آپ کی باڈی کو بھی سوت کرتا ہے، آپ کے ایموشنز کو بھی سوت کرتا ہے، اور آپ سکون میں آ جاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں گے اگر آپ یہ نمازیں نہیں ہوتی تو ہم تو شروع سے مشین بن جاتے ہیں، روبوٹس بن جاتے ہیں، صبح جیسے سے دنیا شروع بن ہوتے گئی ہے، ایگزیکٹلی ٹوٹلی مٹیریلسٹک، روبوٹک. بالکل. اور ہم صبح سے شروع ہوتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نماز میں سکون کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جو پوسچرز ہیں، جو ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تسبیح ہے، ایک ٹوٹل کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے. بالکل. جزاک اللہ خیر. اور کوئی یہاں پہ کسی کا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم پرسنالٹی کو پورا دیکھیں تو مجھے اس میں ایسے لگ رہا تھا کہ مسلمان مورخ اور تاریخ دان جو ہیں انہوں نے تو ان کی تعریف کی ہے، لیکن بہت سے اورینٹلسٹ جو ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے ریلیجن کو پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک گہری نظر رکھتے ہیں اسلام کے اوپر، ان لوگوں نے بہت زیادہ تعریف کی ہے. میں نے بلکہ کچھ عرصہ پہلے ایک اورینٹلسٹ تھے جو کہ ہوتے تو نان مسلمس ہیں لیکن اسلام پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے، اچھا مطالعہ ہوتا ہے. تو میں نے اس ڈاکیومنٹری میں سنا کہ ہسبینڈ کی سپورٹ جو ہے وہ اس میں مینشن کر رہے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی. جی اور اس کا بالکل اعتراف یعنی جب وہ سورج نکلتا ہے تو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے، سورج کی روشنی سے کسی کو بھی انکار میں نہیں دیکھی ہوتا. تھی کہ ان لوگوں نے بھی اس کا اعتراف کیا. جزاک اللہ خیر. بالکل بہت ویلڈ باتیں تھیں سب کی، لیکن وقت کی کمی کے باعث بعض اوقات کچھ تشنگی رہ جاتی ہے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ناظرین حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.